नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम करेंगे आयत नंबर 63 से 72 तक। पारा नंबर 1 सूरतुल बकरा, आयत नंबर 63 से 73 तक 10 आयत होंगी। पहले रूट वर्ड्स देख लेते हैं। मीसाक आएगा, रूट वर्ड वाव, सा और काफ वसक से। ऐसा पुख्ता है जो पूरे शहूर के साथ किया जाए। और कुरान में 3 तरह के जो वादे उनका जिक्र आया है। जैसे एक जो होता है अहद करते हैं जिसकी हिफाजत की जाती है, अहद जो होता है उसकी हिफाजत की जाती है। जो वादा होता है जब हम करते हैं तो उसमें हम उम्मीद दिलाते हैं कि हाँ मैं देखो फलां दिन तुमको मिलूंगी ना, ये वादा होता है। और अक्द का हमने पढ़ा, तो अक्द होता है घेरा लगाना, किसी चीज को पक्का कर लेना, जैसे अक़दतुन निकाह, निकाह के लिए आता है। फिर खासरीन आया है, खा सीन रा, खुसर से दुनिया और आखिरत दोनों का नुकसान होना। अमर आया है, अलिफ मीम रा, हुक्म देना, तवल्ले तुम, वा लाम और या, पुश्त फेर कर चल देना, मुंह मोड़ लेना, एराज बरतना। वरफाना, रा फा ऐन, बुलंद करना, उठाना, ऊंचा करना। अतूर, तो वाव रा, कोई तूर। और आपको पता है पहाड़ भी तो कई किस्म के होते हैं। अगर आप जाते हैं हज उम्रे के लिए तो वहां आपको कोई पत्थरों के ना गोल गोल वो होते हैं वट्टे, वो बने हुए आपको पहाड़ मिलेंगे। कुछ ब्राउन कलर के मिलेंगे। तो ये पहाड़ वो होता है जो सब्जे वाला होता है, जिसके ऊपर ग्रीनरी होती है। फोककुम, फा वाव काफ, ऊपर कहते हैं एतदो, ऐन दाल वाव, राय हक से तजावुज करना, ज्यादती करना। शब्द सीन बा ता, शब्द हफ्ते को दिन को कहते हैं, सैटरडे जो होता है, यानी काटना, छुट्टी का दिन, दुनिया से कट कर अल्लाह की इबादत करना। ये जो था ईसाइयों का जो था हफ्ते का दिन जो था, सॉरी इनका तो अतवार है, ये जो जूश है उनका जो है हफ्ते का दिन, छुट्टी का दिन था। और हम मुसलमानों को जुम्मे का दिन मिला। किरादतन बंदर को कहते हैं, खासीन, खासीन हमजा, रहमत से दूर होना, फटकारना, धुतकारना। और सूरत मुल्क में आप ये पढ़ते हैं, उसमें आता है फसुह कर ले असहाब सईर वालों के लिए। नकालन, नून का अफलाम, इबरत, यानी ऐसी सजा देना दूसरे से सबक हासिल करें। बैना बा यानून, दरमियान। मौइज़तुन, वा ऐन ज़ा, वाअज़, ये उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, नसीहत, ऐसी भलाई की बात जिससे दिल नर्म हो। बस बाहू जा बाहा, खास तरीके पर ज़बह करना। जो हम मुसलमान जो 2 रगें वो काटते हैं, 2 छोड़ देते हैं तो खून जो पंप होकर पूरे जानवर के जिस्म से बाहर होता है, जो ज़बह का सही तरीका है। बकरा, बकरतुन बा काफरा, बकरा सिर्फ अगर कहें तो जमीन खोदना। और एक ज़ैनुल आबिदीन बाकर एक इमाम जो है गुजरे हैं, तो सच्चाई साबित करने के लिए दलील दलील पेश करना, इल्म की बुनियाद पर, यकीन की बुनियाद पर। हुजूवन, हा, दो चश्मी हा जो होती है, जा और हमजा, मजाक करना। और जाहिलीन, जा हा लाम, जाहिल भी इसी से, नावाकिफ बेइल्म, इंसानी ज़हन का अक्ल से खाली होना। उदऊ, दाल ऐन वाव, दऊ, दुआ करना, पुकारना। और फिर फारिदुन आया है, फा रा द्वाद, काटना। ऐसी गाय ना हो जो उम्र काट चुकी हो, यानी बूढ़ी उम्र रसीदा, बुढ़ापे में हड्डियों से गोश्त अलग होने को भी कहते हैं। फिर बकरतुन, ऐसी गाय जिसने अभी कोई बच्चा पैदा ना किया हो। अवानुन, एन वाव नून, ओन, दरमियानी उम्र की। युबय्यिन, ये अभी भी मैंने आपको उसका रूट वर्ड बताया। लौनुहा, लाम वाव नून, ये कुदरती रंग जो होता है, जैसे हमको किसी को गोरा रंग मिल रहा होता है, किसी को गंदमी मिल रहा होता है, किसी का सांवला रंग होता है, कुदरती रंग जो होता है उसको कहते हैं। इसी बारे में आखिर में आप पढ़ेंगे, सिबगतुल्लाह व मा नहसनु मिनल्लाह सिबगा। और सिबगा उसमें कहते हैं कि कौन है ना जिसका रंग अल्लाह की तरह होगा और कौन उस तरह का रंग चढ़ाए। तो सिबगा वो रंग होता है जो ढाई करते हैं, जो खुद चढ़ाते हैं, जैसे आप दुपट्टों को रंगती हैं। तो यानी इस्लाम का रंग हमने अपने ऊपर खुद अमाल से, अपने अकीदे से चढ़ाना है। सफराउन, ये जर्द रंग को कहते हैं। और ये यानी उसके लिए जो सिफ्त होती है खूब गारा। और फा क्यों आया, फा काफ एन,
خوب گہرا چمکتا ہوا. تو یہ صرف لفظ جو ہوتا ہے فقراء کے ساتھ آتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کالا سیاہ، چٹا دودھ اردو اس میں پنجابی میں بولتے ہیں، لال سرخ کہتے ہیں، شوخ زرد. تو کچھ جو صفات ہوتی ہیں نا انہی رنگوں کے ساتھ منسوب ہوتی ہیں. تو سر، سین را، را، سرور خوشی، مسرت دل ہی دل میں خوش ہونا. تشابہ، شین باہا، شبہ شک و شبہ ہونا. ذلول، زا لام لام، ہموار کو کہتے ہیں، پوست نرم، کسی کے نیچے لگنا، ذلت کمزوری، پست ہونا. یعنی ہم جو ذلیل لفظ بھی استعمال کرتے ہیں نا، تو سیر، سا واور اور سور، بنیادی طور پر اٹھانا. ہم بیل کو سور کہتے ہیں، ہل چلانا، زمین کی مٹی کو نرم کرنا. ٹھیک ہے. اور تاثیر القرآن، قرآن کو حرکت دینا، اس کے معنی جاننا، علماء سے مذاکرات کرنا، سوال و جواب کرنا، معنی مفہوم کو سمجھنا، یہ سب آ جاتا ہے. حرس، حارس نام اس سے حارس کسان کو کہتے ہیں. حرس کھیتی کو بولتے ہیں. روٹ ورڈ تو بہت ایزی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا. اور شیعتا، واو شین یا، وشی، علامت یا نشان جو کسی رنگ کے خلاف نظر آئے، یعنی اس میں کوئی داغ دبا جو ہونا. الانا، اب کو کہتے ہیں. جیتا کے بعد با آ جائے تو لان، لایا، یعنی اب تو لایا ہے کے معنی آتا ہے. یفعلون، فا عین لام، فوراً کرنا. فدارتم، دال را حمزہ، دور کرنا، پھٹکنا ایک دوسرے پر، یعنی وہ اس جرم کو ڈالنے لگے. یریکم، را الف حمزہ آ جاتا ہے. را، روت علال بھی اسی سے آتا ہے. اب ہم ایسا ہے کہ اس آیات کا ہم ترجمہ دیکھتے ہیں اور تفسیر کی طرف چلتے ہیں. وَإِذْ، اور جب، اخذنا، لیا ہم نے، میثاقہم، میثاقکم، ہم نہیں ہے، پختہ عہد تم سے، اگر ہم ہوتا تو ان سے آتا. ورفعنا، اور اٹھایا ہم نے، فوقکم، اوپر تمہارے، الطور، طور پہاڑ کو، خذو، پکڑو، ماں جو، آتیناکم، دیا ہم نے تمہیں، بقوتن، ساتھ قوت کے، وذکروا، اور یاد کرو، ماں جو، فیہ، اس میں ہے، لعلکم، تاکہ تم، تتقون، تم بچ جاؤ. اب اس میں ہم دیکھتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ یہ بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا گیا تھا. یہ واقعہ بھی بنی اسرائیل کے اس دور سے تعلق رکھتا ہے جب ان کے 70 افراد جو تھے نا، جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو بچڑے کی پوجا کر رہے تھے، اور پھر وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نہیں مانیں گے کہ یہ 10 کمینڈمنٹ جو زمورت پہ لکھی ہوئی جو تختیاں آئی تھی زمورت کی، تو رات کو ہم نہیں مانتے جب تک ہم خود اللہ کو نہ دیکھ لیں. تو 70 وہ منتخب جو سردار جو علماء ٹائپ تھے گئے تھے تو بجلی گرا کر ان کو ہلاک کر دیا. پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا، ان کو بھی، ان کے ساتھ بنی اسرائیل کے دوسرے لوگوں کو بھی طور کے دامن میں کھڑا کیا، اور طور پہاڑ کو ان پر اس طرح جھکا دیا گیا جیسے وہ ان کے اوپر ایک سائبان ہو، جیسے ایک سایہ ہوتا ہے. اب پیچھے سمندر تھا، آگے سروں کے اوپر سائبان کی طرح طور پہاڑ ان کے کھڑا تھا. اس وقت ان سے پوچھا گیا تھا کہ بتاؤ تو رات پر عمل کرتے ہو یا نہیں، اور اقرار کرتے ہو یا پھر پوری مضبوطی سے عہد و پیمان کرو، ورنہ ابھی کے ابھی یہ پہاڑ تمہارے اوپر گرا دیا جائے گا اور تم کو کچل کے رکھ دیا جائے گا. اس وقت بنی اسرائیل کو اپنی نافرمانیوں اور غلطیوں اور شکنیوں کا احساس ہوا، اور اپنے گناہوں سے انہوں نے توبہ کی اور تورات پر عمل پیرا ہونے کا پختہ اقرار کیا. اور یہ اس لیے کیا گیا تھا کہ تاکہ تم لوگوں میں کچھ پرہیزگاری پیدا ہو. اس میں اللہ تعالیٰ نے لعلکم تتقون کے لفظ آئے ہیں. تو جب بنی اسرائیل کو تورات دی گئی تو ان سے وعدہ لیا گیا تھا اور کوہ طور کو اٹھا کے ان کے اوپر کھڑا کیا گیا تھا کہ اس کتاب کو پوری قوت کے ساتھ پکڑو، ایک دفعہ لینے کے بعد اس کو چھوڑ نہ دینا، ذہن میں حاضر رکھو، اس کی پیروی کرو. عمل کرنے کے لیے احکام کا صرف جاننا ضروری نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، بلکہ کام کے وقت اللہ کا حکم بھی یاد ہونا چاہیے کہ خدا جو ہے نا، اس میں آیا نا وَذْكُرُوا کے الفاظ آئے ہیں کہ لے لو اور ذہن میں حاضر رکھو اور یاد رکھو، پھر اس کی پیروی کرو. اب بہت سے لوگ قرآن پڑھتے ہیں لیکن عمل کے وقت بھول جاتے ہیں. مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ آیا کہ جو کچھ اس میں ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو.
تو ہم اسی صورت میں بچ سکتے ہیں کہ اللہ کی کتاب میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں دیا، ہم بھی پڑھ رہے ہیں نا، بس کرو یاد دہانی کے لیے آتا ہے کہ ہم اس کو سیکھیں، دماغ میں بٹھائیں، پھر عمل میں لے کر آئیں، تو پھر کیا ہوگا، تقوی کا باعث بنے گا۔ صرف قرآن پڑھ لینا، کلاس اٹینڈ کر لینا، رٹے لگا لینا کافی نہیں ہے، بلکہ ضرورت کے وقت یاد رکھنا کہ جب عمل کا وقت آئے تو اس وقت ہم زیرو نہ ہو۔ یہ ضروری ہے کہ ایگزام دینا، سرٹیفکیٹ لینا، ڈپلوما ڈگری لینا، یعنی کہیں آپ پڑھ رہے ہوتے تو کسی جگہ یہ چیزیں بھی لینی ہوتی ہیں، لیکن مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے۔ مقصد یہ ہونا چاہیے کہ مجھے اللہ کا کلام سیکھنا ہے، مجھے دیکھنا ہے اللہ نے کیا احکامات دی ہیں، اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں دنیا میں بھیجا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کس بیس پر فیصلہ کرے گا، کون سے اعمال اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول ہوں گے۔ تو جب بنی اسرائیل پر پہاڑ مولک کیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ تم لیتے ہو کہ نہیں، تو انہوں نے اس قرآن کو لے لیا۔ یعنی کہ صرف ہم دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں نا، ثواب کے لیے لے لیتے ہیں، مشکل آ جائے لے لیتے ہیں، گھروں سے جنوں کو بھگانے کے لیے لے لیتے ہیں، نئے گھر جنگلوں میں بیابانوں میں بھر رہے ہیں ادھر، تو گھروں میں کچھ آوازیں آتی ہیں، جو کچھ تو درس کروا لیتے ہیں، صرف بقرہ پڑھا لیتے ہیں، بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو قرآن کو ہم لوگ گزار دیتے ہیں۔ تو سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 169 1 سے لے کر 171 تک بہت ڈیٹیل آئے گی، اس جو میثاق جو ان سے وعدہ لیا گیا تھا، کیونکہ قرآن کی بیسٹ تعریف جو تفسیر ہے وہ قرآن کی قرآن سے، اور قرآن کا بعض حصہ بعض کی تفسیر کرتا ہے، اس کو واضح کر کے ہمیں بتاتا ہے۔ اب وعدہ کیا تھا؟ کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے کا تھا، کہ جو اللہ تعالیٰ احکامات دے رہے ہیں ان کے اوپر عمل کرو، اور یہ صرف زبانی کلام ہی نہیں تھا، یہ پہاڑ اپنی جگہ سے اکھاڑ کر لایا گیا تھا۔ کچھ کہتے ہیں کہ نہیں یہ صرف زبانی ہوا تھا، پہاڑ نہیں لایا گیا تھا، لیکن جب سورۃ الاعراف میں پہنچیں گے تو وہاں واضح طور پر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سروں کے اوپر پہاڑ کو کھڑا کر دیا تھا۔ تو قرآن کی جو بیسٹ تفسیر ہوتی ہے قرآن سے ہوتی ہے، پھر احادیث سے کی جاتی ہے، پھر صحابہ کرام کے اقوال سے کی جاتی ہے، پھر مزید تحقیقات کی جاتی ہے، اور جو بھی اتھینٹک جنہوں نے کی ہوتی ہے علماء، ان کی تفاسیروں کو دیکھا جاتا ہے، اس کے بعد آج کے جو حالات ہے اس کے ساتھ اس کو ٹیلی کیا جاتا ہے۔ یہ آخری جو درجہ آخری ہوتا ہے اس میں۔ تو ہمارے لیے کیا سبق کی بات ہے کہ ہم بھی قرآن کو سمجھیں، غور کریں، اور صرف اس کو ثواب لینے کے لیے نہ پڑھیں، صرف اس کے لیے یہ نہ کہیں کہ میں فلاں کو کہہ سکوں کہ میں نے یہ کورس کیے ہوئے ہیں۔ تو ہم نے پھر یہ نہیں کہ ایک بار پڑھنا ہے پھر بھول جانا ہے، مسلسل اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ذہن میں حاضر رکھنا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کلمہ پڑھ کے اللہ کے ساتھ عہد میں بندھ گیا ہے۔ تو دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں عہد توڑنے والے ہوتے ہیں، فاسق نافرمان لوگ ہوتے ہیں، اور نمبر 2 لوگ وہ ہوتے ہیں جو عہد کو پورا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، آپ نے نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی اور کہا یہ اس وقت کی بات ہے جب علم اٹھا لیا جائے گا، وہ فتنے کا وقت ہوگا، یہاں تک کہ وہ کوئی کس کے اوپر قادر نہیں رہے گا۔ تو اس وقت ایک صحابی تھے، ان کا نام زیاد ابن العبید انصاری تھا، کہ علم کیسے اٹھ جائے گا؟ ہم تو یا رسول اللہ علم پڑھتے ہیں، اور قسم اللہ کی اس کو ہم ضرور پڑھتے رہیں گے، ہم اپنی عورتوں اور بچوں کو قرآن ضرور پڑھائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تیری ماں تجھے روئے۔ یہ عرب کا ایک ہوتا تھا، جو فریز ہوتی تھی، بولتے تھے میں تمہیں مدینہ کے سمجھدار لوگوں میں سمجھتا تھا، اور تو رات کو نہیں دیکھتا کہ یہود کیا کر رہی ہے، اور نصارہ کے پاس انجیل موجود ہے، تو آج وہ کس کام میں اس کو استعمال کر رہی ہیں۔ اور ایک روایت میں آیا کہ اے زیاد تجھے تیری ماں روئے، یہ کتاب یہود و نصارہ کے پاس موجود ہے، اس کے باوجود وہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ آج ہمارے پاس کی قرآن موجود ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہے، اور قرآن جو ہے قیامت تک کے لیے معجزہ ہے۔ تو اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دیکھیں کہ قرآن کے ساتھ میرا کتنا رشتہ ہے۔ اور آج کے کچھ جدید علماء ہیں جنہوں نے بہت سی چیزیں، شراب حلال کی ہوئی، یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں تو حرام کا ذکر ہی نہیں آیا ہے، بس نشے کا ذکر آیا ہے، کتا گھر میں رکھ سکتے ہیں، کئی جانی چیزیں ایسی ہیں جن کو نا حلال کیا جا رہا ہے۔ تو قرآن کا ایسا ہے کہ قرآن کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، اور اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے، بھولنا نہیں ہے، ترک نہیں کرنا ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
لوگوں میں سے بدترین انسان فاسق شخص ہے، قرآن پڑھتا ہے لیکن قرآن کے اندر جو لکھا ہے اس کا پاس نہیں رکھتا، یعنی اس کے اوپر عمل نہیں کرتا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے ساتھ روگردانی نہ کریں۔ آیت نمبر 64 پہ چلتے ہیں اب۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق علمتم جان لیا تم نے الذین یہ رہی ثم پھر۔ اب ایسا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے پختہ عہد لیا تھا کوہ طور ان کے اوپر لا کے کہ اس کو مضبوطی سے پکڑو اور ذہن میں یاد رکھو، عمل کے وقت اس کو عمل میں لاؤ تاکہ تم بچ جاؤ۔ کس سے بچ جاؤ؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے، جہنم کی آگ سے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے بعد کیا ہوا؟ ثم پھر تولی تم پھر گئے تم من بعد ذالکا اس کے، کس کے؟ یہ جو کوہ طور اوپر لا کے انہوں نے جو عہد لیا تھا اس کے، فلولا بس اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا علیکم تم پر ورحمتہ رحمت اس کی لکنتم البتہ ہوتے تم من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے۔ اب ہوا کیا کہ مصیبت ٹلی تو تورات سے ہٹ گئے۔ تو آج ہم مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے، ہم قرآن کب پڑھتے ہیں؟ مصیبت کے وقت، بیماری کے وقت، کوئی پریشانی آ جاتی ہے بچوں پہ یا کسی کاروبار پہ تو ہم قرآن کے ختم کرواتے ہیں، درس کرواتے ہیں۔ جو ہی پریشانی ٹلتی ہے تو اس کے بعد ہم پھر پارٹیز کرتے ہیں، انجوائمنٹ کرتے ہیں۔ ابھی دیکھیں کورونا کا کتنا وہ ٹائم ہم کے اوپر گزرا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم لوگ نہیں سدھرے ہیں اور لگتا نہیں ہے کہ ہم آئندہ بھی سدھریں گے اور اپنی اصلاح کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا تو تم کیا ہوتے؟ خسارہ پانے والے ہو جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فضل تمہارے شامل حال نہ ہوتا، اس کی رحمت تمہاری مدد نہ کرتی تو تمہیں بار بار معاف نہ کیا جاتا، کیونکہ یہ بار بار حجت بازی کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بدلتے تھے، نبی کا مذاق اڑاتے تھے، حجت بازیاں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میرا فضل، میری رحمت نہ ہوتی تو تمہیں بار بار معافی دے کے مہلت نہ دی جاتی بلکہ تم کو تباہ کر دیا جاتا۔ پھر بھی آپ دیکھیں اس میں ڈاکٹر اسلام احمد بہت ہی اچھی بات کہتے ہیں کہ جتنی بھی پہلی قومیں آئی ہیں انہوں نے انبیاء کا کیا تکذیب کی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جھٹلایا اور نبی وہاں سے ہجرت کر کے نکل گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اوپر عذاب لایا۔ عاد ہو گئی، سمود ہو گئی، قوم لوط لے لیں، قوم نوح لے لیں، لیکن ان کو ایک ہی بار کسی عذاب سے کیوں نہیں اللہ تعالیٰ نے ختم کیا؟ تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو، کیونکہ ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم بھی وہی حرکت کرو گے، جس طرح ایک جانور کسی وہ بل میں کھو میں گھستا ہے تم بھی وہی کام کرو گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری سزا کے لیے جو مغضوب قوم تھی، جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے رکھا ہے۔ آج ہم ان کے ہاتھوں پٹ رہے ہیں، ان کے ہاتھوں ہم ذلیل ہو رہے ہیں۔ ہم آج تعداد میں بہت زیادہ ہیں لیکن ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے آپ سب کو پتا ہے، میں اور کیا بتاؤں، ابھی جو کچھ ہمارے ملک کے حالات ہیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرا فضل تھا، رحمت تھی کہ میں نے مزید مہلت دی، تم پر احسان کیا، تمہاری پکڑ نہیں کی اور تمہیں ایک ہی بار کسی عذاب میں ختم نہیں کیا۔ تو اتنا پختہ اقرار کرنے کے باوجود، یعنی اے یہود تم نے پھر اپنے عہد کو توڑ دیا، اس کے باوجود کہ اللہ نے تم پر رحم کیا اور تمہیں زندہ رہنے دیا، ورنہ تمہارے جو جرائم تھے اتنی لمبی ان کی فہرست تھی کہ وہ تمہاری تباہی کا باعث بنتی۔ اب اگلی آیت جو ہے 65، اس میں اصحاب صف جو ہے ان کا ذکر ہوگا۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق علم تم جان لیا تم نے الذین ان کو جو اعتدوا حد سے نکل گئے منکم تم میں سے، پھر سبت ہفتے کے دن، فقلنا تو کہا ہم نے لہم ان سے کونو ہو جاؤ قردۃ بندر خاسین ذلیل اور خوار۔ تو اب ایسا ہے کہ انہوں نے یہ کام جو کیا نا، یہ کچھ چند دن کی بات نہیں تھی، کافی لمبے عرصے یہ کام کیا تھا۔ تو ان کی پکڑ جو تھی یہ 1-2 دن میں نہیں ہوئی ہے۔ اس میں تھوڑی سی میں آپ کو تفصیل بتا دوں، تفصیل سے
آیت نمبر 65 کے کہ بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ ہفتے کے دن کاروبار نہیں کریں گے بلکہ چھٹی کریں گے اور اس دن آرام اور اللہ کی عبادت کیا کریں گے. اور تورات میں بھی یہ تفصیل موجود ہے کہ جو شخص اس مقدس دن کی حرمت توڑے گا وہ واجب القتل ہوگا. آج دیکھیں الحمدللہ جمعے کا دن ہماری چھٹی کا ہے، لیکن ہم کاروبار کھلتے ہیں، دکانیں کھلتی ہیں، جمعے کے ٹائم بند کر کے پھر دوبارہ جو ہیں لوگ کاروباری حضرات اپنے اپنے کاروبار پہ چلے جاتے ہیں، کام کر سکتے ہیں. کہتے ہیں ان کو ایون نا چھوٹا سا کام بھی نہیں کرنا تھا، ٹوٹل یعنی مکمل ان کی چھٹی تھی. لیکن یہود پر اخلاقی کہتے ہیں کہ وہ جو زوال کا دور آیا تو اس دن کھلے جو بندے تھے اپنا کاروبار جاری رکھتے اور تجارت وغیرہ کیا کرتے. تو اس میں جب سورۃ الاعراف میں آئیں گے اس بستی کا ذکر آئے گا. یہ ایلا نامی بستی تھی جو سمندر کے کنارے آباد تھی، اور ان لوگوں کا جو پیشہ تھا وہ ماہی گیری تھی، فشنگ نا. لیکن اتفاق کی بات ہے کہ 6 دن تو مچھلیاں پانی میں چھپی رہتی تھیں، بہت کم آتی تھیں. اور ہفتے کا دن ان کا آزمائش کا بن گیا تھا. ہفتے کے دن پانی کی سطح پر سینہ تان کر مچھلیاں تیرتی اور پھرتی. اب ان ماہی گیروں نے یہ ہیلا سازی کی کہ ساحل کے ساتھ ساتھ کھائیاں کھود لی، یعنی گڑھے کھود لیے انہوں نے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ وہاں پہ نا وہ لگاتے اپنے جال جو ہوتے ہیں مچھلیاں پکڑنے میں. اب وہ گڑھے کھود لیتے، اس پہ پانی کے ساتھ ساتھ مچھلیاں بھی آتی. اور دوسرے دن، اب یہ ہفتے والے دن تو نہیں مچھلیاں پکڑتے تھے، اب یہ کیا کرتے نیکسٹ ڈے نا سنڈے والے دن جا کے مچھلیاں پکڑ لیتے اور کہتے ہیں ہم نے ہفتے کو نہیں پکڑی، ہم نے اتوار کو پکڑی ہیں. تو اب یہ ہیلا سازی کر رہے تھے نا، اللہ تعالیٰ کو چیٹنگ کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. تو ان بستی والوں کے 3 گروہ بن گئے تھے. ایک تو مجرم گروہ تھا جو اس ہیلا سے مچھلیاں پکڑتا تھا، دوسرا گروہ وہ تھا جو انہیں اس ہیلا سازی سے منع کرتا تھا، اور تیسرا گروہ وہ تھا جو خود مچھلیاں پکڑتا نہیں تھا لیکن پکڑنے والوں کو منع بھی نہیں کرتا تھا. اور منع کرنے والوں سے کہتا تھا کہ تم ان لوگوں کو کیوں منع کرتے ہو جو باز آنے والے نہیں اور ان پر عذاب نازل ہونے والا ہے. اور منع کرنے والے یہ جواب دیتے کہ ہم اس لیے منع کرتے ہیں کہ ہم اپنے رب کے حضور معذرت پیش کر سکے، اور دوسرے یہ کہ شاید یہ لوگ باز ہی آ جائیں. آپ کو پتہ ہے نا کہ ایمان کے درجے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کے سامنے کوئی غلط کام ہو رہا ہو تو آپ جا کے اپنے ہاتھ سے روکیں. یہ پہلا ایمان کا درجہ آتا ہے. دوسرا درجہ یہ کہ آپ اس کو زبان سے روکو، بول کے روکو. اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو تیسرا درجہ ہے کہ دل میں اس کا برا جانو، اور یہ ایمان کا سب سے ہلکا درجہ، سب سے چھوٹا درجہ ہے. تو اس میں ایسا ہے کہ ہم دیکھیں کہ یہ جو کام کر رہے تھے نا تو یہ کوئی 1-2 دن کا نہیں تھا، کافی لمبا عرصہ یہ مچھلیاں پکڑ رہے تھے، حالانکہ ان کو ہفتے والے دن چھٹی کرنی تھی. تو آج دیکھیں ہم کو بھی قرآن کے احکامات پتہ ہیں، تو ہم بھی نا پتہ ہے، ہم سب کو پتہ ہے سود حرام ہے، ہم سب کو پتہ ہے کہ حجاب کرنا ہے. پھر بھی جب بھی کوئی عالم آتا ہے تو اس سے نا، اور ذبیحہ کے نان ذبیحہ اس کے اوپر فتوے مانگتے ہیں. تو اس میں ہم نے اپنے اوپر غور کرنا ہے کہ ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں. تو یہ کیا کرتے تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کیا کیا، احکامات کو بدلا. تو سزا کے طور پر اب ہم اگلی آیت میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی شکلوں کو بھی بنائے گا کس طرح جو انسان کی شکل و صورت، خد و خال، قد و قامت کے برابر ہوتے ہیں. فجعلناہا، تو بنا دیا ہم نے اس واقعے کو، ہا کی ضمیر واقعے کی طرف ہے، ورنہ وجعلناکم ہوتا کہ ان لوگوں نے بنایا یا ہم ہوتا. نکالن عبرت لما، ان کے لیے جو بین یدیہا سامنے تھے ان کے، وما اور جو خلفہا پیچھے ان کے، موعظۃ اور نصیحت، للمتقین متقی لوگوں کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہیں خوب معلوم ہے کہ وہ لوگ کون ہیں جنہوں نے ہفتے کے دن کا قانون توڑا تھا اور حد سے تجاوز کر گئے تھے. یہود کی شریعت میں ہفتے کا روز عبادت کے لیے خاص مقرر تھا. اس روز دنیاوی کام کاج کی بالکل اجازت نہیں تھی. آج بھی کچھ مذہبی جو پریکٹسنگ جوئش ہیں وہ اس کی پابندی بڑی شدت سے کرتے ہیں، لیکن ایک زمانے میں ان کے ایک خاص قبیلے نے ایک شرعی ہیلا ایجاد کر کے اس قانون کی دھجیاں جو ہے نا بکھیر دی تھی، جس کا تفصیلی جو ذکر ہے وہ سورۃ الاعراف میں آئے گا.
تو اللہ تعالیٰ کہتے فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، جب اس میں آئے گا اللہ تعالیٰ نے نا کہ ہم نے پھر ان کو کیا کیا، بندر اور خنزیر بنا دیا. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے نا اس واقعے کو لوگوں کے لیے ایک نصیحت بنا دیا. تو اب ایسا نصیحت کس طرح یہ بن گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو بندر بنا لیا تھا انسانی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون مشاکلہ ہوتا ہے کہ جیسے انسانوں کے اعمال ہوتے ہیں نا، ویسی ہی اللہ تعالیٰ سزا بھی دیتا ہے. اور بندر انسان کے قریب قریب ہے، اسی لیے کچھ لوگوں نے نظریہ پیش کیا کہ انسان کی بگڑی ہوئی شکل ہے، اور کچھ کہتے ہیں یہ وہی ہیں، یہ وہ نہیں تھے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے اوپر عذاب دیتا ہے، جب بنائے گئے تو یہ اسی وقت ختم ہو گئے تھے جلدی. وہ ایک دوسرے کو پہچانتے تھے. اور نکال کا لفظ جو آتا ہے نا، غلط کام کرنے والوں کی طرح نا، کہتے ہیں نا ایک دعا ہوتی ہے نا اور ایک نصیحت ہوتی ہے. تو جو پہلے سے ڈرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں نا، تو جب ان کو نصیحت کی جائے تو وہ نصیحت ان کے لیے خزاں کا کام کرتی ہے، مزید یعنی ان کو قوت انرجی دیتی ہے. تو ہم دوسروں سے عبرت حاصل کریں اور اس طرح کے جو کام ہیں ہم نہ کریں. تو جب یہ بندر بن گئے تھے، ایک دوسرے کو جانتے تھے، پہچانتے تھے، روتے تھے یہ نا کہ یہ ہمارے ساتھ نا کیا ہو گیا ہے. تو یعنی عقل، شعور، سب کچھ ان کے پاس باقی تھا. تو جب پھر اس قوم پر عذاب نازل ہوا تو اس عذاب سے صرف منع کرنے والے جو تھے وہی رہ گئے، بچ گئے. جو خاموش تھے، جو نیوٹرل تھے، ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا. تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں یہ سزائیں نہیں ہیں. ورنہ جس طرح ہم آج اپنے دین کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، جو ہم الٹ پلٹ کرتے ہیں، پتہ نہیں ہم کیا بنے ہوئے ہوتے. تو اس میں آتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کو پہچانتے تھے، ایک دوسرے کو دیکھ کر روتے تھے مگر کلام نہیں کر سکتے تھے. پھر 3 دن کے بعد سب مر گئے. تو یہ واقعہ داؤد علیہ السلام کے دور میں پیش آیا تھا، یعنی جو بچ گئے تھے. ٹھیک ہے. اب ایسا ہے کہ اگلا جو آ رہا ہے نا، جو آیات آ رہی ہیں، اس سے پہلے تھوڑی سی میں آپ کو ڈیٹیل بتا دوں کہ ان آیات کے مطالعے سے نا پہلے بنی اسرائیل میں عامیل نامی ایک شخص کا قتل ہو گیا تھا اور قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے حکم دیا کہ ایک گائے کو ذبح کرو، اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا دوسرے پر مارو تو وہ جی اٹھے گا اور بتا دے گا کہ میرا قاتل کون ہے. بری اسرائیل کی تاریخ میں ہمیں معجزات کا عمل بہت زیادہ ملتا ہے. یہ بھی انہی معجزات میں سے ایک معجزہ ہے. گائے کو ذبح کرانے کا ایک مقصد یہ تھا کہ بنی اسرائیل کے دلوں سے اور ذہنوں سے گائے کا جو تقدس ہے نا وہ بہت پکا ہو چکا تھا. تو اللہ تعالیٰ اس کو تلوار، یعنی اس کے اوپر ایک تلوار چلائے گی. اللہ تعالیٰ اس کو توڑنا چاہتا تھا. پھر انہیں یہ بھی دکھایا تھا کہ ایک مردہ آدمی زندہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ فرعونیوں کے ساتھ رہتے رہتے باسا بعد موت کے بعد دوبارہ اٹھنے کا جو تصور تھا ان سے ختم ہو چکا تھا. بنی اسرائیل کو جب گائے ذبح کرنے کا حکم ملا تو ان کے دلوں میں جو بچڑے کی محبت اور گائے کا جو ایک تقدس تھا وہ ان کے اندر جڑ پکڑ چکا تھا. اس کے باعث انہوں نے اس حکم میں کئی طرح کے ہیلے کیے، بار بار سوال کیے کہ کسی طرح بچ نکلے، اور میخ کہتے ہیں نا مین میخ نکالتے رہے. اور گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، کس طرح کی ہو، عمر کیا ہو. تو جب سب چیزیں واضح ہو گئی تب انہوں نے چاروں نہ چار بادلے نہ خواستہ اس گائے کو ذبح کیا. تو یہ اب ہوگا. اور ذبح کرنے والا جو قاتل ہوا تھا، ایک بھتیجے نے، چچا کی ایک ہی بیٹی تھی تو جائیداد کے لیے کہ میں وارث بنوں گا، تو اس نے کیا کیا، اپنے چچا کا قتل کر دیا تھا. تو یہ اس سلسلے میں ابھی جائے گا. تو اب ہم دیکھتے ہیں آیات کے ساتھ چلتے ہیں. وہ اس کالا، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لقومی، اپنی قوم سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یأمرکم، حکم دیتا ہے تمہیں، ان تذبحوا، کہ تم ذبح کرو، بقرۃ، ایک گائے، نکرہ آئیے. قالوا، انہوں نے کہا، اتتخذونا، کیا تم بناتے ہو ہمیں ہزوا، مذاق. قالا، کہا کس نے، موسیٰ علیہ السلام نے، اعوذ باللہ، میں پناہ لیتا ہوں اللہ کی، ان کے اکونا میں ہو جاؤں، من الجاہلین، جاہلوں میں سے.
अब गाय ज़िबह करने का हुक्म बनी इसराइल को मिला, उन्हें मज़ाक लगा। क्यों मज़ाक लगा था? क्योंकि फ़िरौनियों के साथ, मिस्रियों के साथ एक लंबा अरसा रहने से इनके अंदर गाय की जो मोहब्बत थी, गाय का जो एक तकद्दुस था, उनके अंदर आ चुका था। जब एक नबी उन्हें कहता है कि अल्लाह ताला हुक्म दे रहा है कि तुम गाय को ज़िबह करो, तो उन्हें ये मज़ाक लगा। असल में ये गुलाम कौम थी, गुलामी के असरात इनके अंदर बाकी थे। फिर गाय की अज़मत इनके दिलों में भरी हुई थी और इसको उन्होंने अपनी अक्ल के खिलाफ समझा। इसमें आप देखें कि मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं ना, काला औज़ु बिल्लाहि अन अकूना मिनल जाहिलीन, अन अकूना मिनल जाहिलीन। तो मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ कि मैं तुमसे मज़ाक करूँ। इससे क्या पता चलता है कि एक नबी, एक दीन का जो आलम स्कॉलर होता है, वो इस तरह हँसी मज़ाक नहीं करता है, जब बात करता है सीरियस करता है। पैगंबर तबलीग का काम करते हैं, नसीहत करते हैं, तालीम देते हैं, मज़ाक नहीं करते। दूसरा, ऐसे लोग तन्हाई में भी खैर-ख्वाही का मामला करते हैं, संजीदगी का मामला करते हैं, यानी उनकी तन्हाइयाँ जो होती हैं ना, उसमें भी अल्लाह को अपने साथ शामिल करते हैं। तो हमारे लिए क्या सबक है? दीन की तालीम को संजीदगी से लें, मज़ाक ना समझें। कोई, यानी ये दीन जो है हँसने-खेलने की चीज़ नहीं है। दूसरी बात, जो दीन की तालीम दे रहा है वो भी उस्ताद है। तो अब अगर कोई, अब देखें क्लास होती, क्लास में डिफरेंट टाइप्स के स्टूडेंट्स होते हैं और हर स्टूडेंट्स का एक अपना जो ज़हनी लेवल होता है। तो अगर कोई स्टूडेंट सवाल करता है तो कितना ही उसका सवाल जाहिलियत पर मबनी हो, मज़ाक नहीं उड़ाना चाहिए, हँसना नहीं चाहिए, इल्म के आने वालों का मज़ाक नहीं उड़ाना चाहिए, समझाना चाहिए सख्ती से, नरमी से, यानी पहले तो नरमी से, आराम से समझाएँ कि ऐसा है कि देखें, जब भी कोई सवाल करता है, कभी-कभी तो बज़ाहिर लगता है कि सवाल बड़ा ही बचगाना है, लेकिन उसके अंदर भी इंसान को बहुत सी सीखने की बातें मिल जाती हैं। तो बेवकूफ़ाना सवाल हो, बचगाना सवाल हो, उसको संजीदगी से टीचर को भी लेना चाहिए, बाकी स्टूडेंट को भी लेना चाहिए। हँसना नहीं चाहिए, मज़ाक नहीं करना चाहिए। इस तरह किसी की चाल, उठना, बैठना, किसी का सवाल करना, किसी के कपड़ों का भी मज़ाक नहीं उड़ाना चाहिए। अब अगर आपकी ग्रुप स्टडी होती है, आपके बडीज बने हुए हैं, तो इसमें ऐसा है कि कोई कुछ गलती कर सकता है, तो एक जो जिसको ज्यादा आ गया है, अब एक जो सीख रहा है, तो उसको हंसना नहीं चाहिए, बल्कि आराम से समझाना चाहिए। अल्लाह अल्लाह ताला, क्योंकि जो आलम स्कॉलर लोग होते हैं, रब्बानी होते हैं, अल्लाह से डरने वाले होते हैं, वो अल्लाह ताला की निशानियों को, अल्लाह ताला की जो ये स्टूडेंट्स भी तो अल्लाह ताला के इल्म, अल्लाह ताला का कलाम सीखने के लिए आए होते हैं, तो इनकी भी ना एक इज्जत होती है। तो अब ऐसा है कि अब दोबारा वो क्या कहते हैं, कालू, उन्होंने कहा, उदउ, दुआ करो, लना, हमारे लिए, रब्बा का, अपने रब से। अब वैसे अपने रब से दुआ भी खुद नहीं करते थे, नबी से बोलते थे। युबय्यिन, वो वाज़िया कर दे, वो बयान कर दे, लना, हमारे लिए, माँ, कैसी हो, हिया, वो गाय, बकरतुन ता मरबूता आई थी ना, तो हिया, उसकी जो ज़मीर आई है मोनस की आई है। काला, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इन्नहु, बेशक वो, अब हु की ज़मीर किसकी तरफ? अल्लाह की तरफ जा रही है। यकूलु, वो फरमाता है, इन्नहा, हा की ज़मीर फिर ये इसकी तरफ आ गई है कि बेशक वो, बकरतुन, गाय, ला फारिदुन, ना बूढ़ी हो, वला, और ना बिक्र, छोटी, अवानुन, ओस तुमर की, बेना ज़ालिका, दरमियान इसके, फफ़अलू, तो करो, मा तुअमरुन, जो तुम हुक्म दिए जाते हो। अब ऐसा है कि ये सवालों के ऊपर जो है सवाल कर रहे हैं कि खुद दुआ भी नहीं करते, मूसा अलैहिस्सलाम से कह रहे हैं। अब हम में से भी कुछ लोग हैं कि वो दूसरों को कहते हैं इस्तारा करो। अब ऐसा है कि जो इंसान खुद करता है, खुद नमाज पढ़ता है, कोई और बात होती है। तो किसी और से नहीं कराना चाहिए। ये अलग बात है कि बंदे को इस्तारा करा रहे, नहीं समझ आए तो किसी और दीन दीन के आलम से भी कहते हैं, लेकिन बेस्ट है कि खुद किया जाए। बच्चों के लिए आप कर सकते हैं, बच्चों को अगर नहीं आता है ना। तो रब्बा का एक और इसमें आप देखिए अंदाज उनका, यानी वो मूसा अलैहिस्सलाम का रब था, इनका रब नहीं था। तेरा रब, अपने रब से कहो। तो कैसा रवैया आपको यहाँ से पता चलता है ना, कि बड़ी कुछ उखड़ मजाज के लोग थे। इन्हें बताया गया कि गाय ना तो बूढ़ी हो, ना जवान हो, दरमियानी उम्र की हो, ज़िबह करो। पता चला कि हमारे दरमियान में, हमारे दीन में जो दरमियानी रास्ता होता है ना, इजी, आसान, वो अच्छा होता है। इसलिए
ہم اس امت کو بھی امتن وسطن کا ٹائٹل ملا ہے، معتدل امت. تو ان کو کہا گیا فَفَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، یہی حکم ہمارے لیے بھی ہے کہ جو کہا گیا ہے اس کو کریں. جس طرح کہ حج فرض تھا تو ایک صحابی بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہا تھا کہ زندگی میں ایک بار ہے. تو آپ نے کہا ہاں اگر دیکھیں وہ ہوتا کئی بار تو آج کل حج اتنا مشکل ہو گیا، اتنا ٹف ہو گیا، تو کون کر سکتا تھا نا. خاص کر جب سے یہ انہوں نے خود اپنی ہاتھ میں لیا ہے تو پھر اب ایسا ہے کہ کچھ پیکج سستے آ گئے ہیں کہ اب غریب بندہ بھی کمیٹی ڈال کے کر کے کسی نہ کسی طریقے سے نا حج پہ جا سکتا ہے. تو ہم آیت نمبر 68 پہ ہیں. تو ایسا ہے کہ یہ ایک شخص جو تھا نا مارا گیا تھا، اس کے لیے ان کو کہا جا رہا تھا کہ تم نا گائے کو ذبح کرو. تو گائے ذبح کرنے کا حکم دراصل بنی اسرائیل کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھنے کے برابر تھا. آپ کو پتا ہے کہ یہ جو گائے کی پوجا تھی، اس کے جراثیم، گائے سے محبت ان کے اندر رچی بسی ہوئی تھی، اور انہیں تکلیف ہو رہی تھی کہ ہم اس گائے کو کیسے ذبح کریں. اگر ہم اس کو ذبح کریں گے تو کوئی برا شگون ہو جائے گا. جیسے آپ کو پتا ہے انڈیا پاکستان کے ساتھ رہتے رہتے آپ کو پتا ہے گائے کے گوشت کو گائے کا گوشت نہیں کہا جاتا تھا، بڑا گوشت، چھوٹا گوشت بڑا گوشت. کیوں؟ یہ اسی وجہ سے ہماری وہ کلچر میں آیا ہے نا. تو اب ایسا تھا کہ اب یہ گائے ذبح کرنی، لیکن انہوں نے کرنی نہیں تھی. کہتے ہیں نا من ان کے من صحیح نہیں تھا اور رجتیں بہت زیادہ کر رہے تھے. تو اب دوبارہ اللہ پھر پوچھتے ہیں، کالو انہوں نے کہا دعا کرو لنا ہمارے لیے ربا کا، اپنے رب سے یبین وہ واضح کر دے لنا ہمارے لیے ماں کیسا ہو لونہا رنگ اس کا. کالا کہا انہو بے شک وہ، یقولو وہ فرماتا ہے انہا بے شک وہ بکرتن گائے ہو، سفراؤ زرد رنگ کی، فاکیون خوب گہرا ہو، لونہا رنگ اس کا، تسر ناظرین خوش کرتی ہو دیکھنے والوں کو. تو اب ایک اور اب سوال یہ کر رہے ہیں، اب عمل کرنا نہیں تھا تو اب بتاؤ کہ وہ گائے کیسی ہو نا. تو اب ان میں کہا جا رہا ہے کہ اب پچھلے میں تو بتایا گیا تھا کہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ بچی ہو بچیا ہو، بلکہ جو درمیان عمر کی جوان ہو. تو اب یہاں پہ دوبارہ وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے اللہ سے دعا کرو کہ بتاؤ اس کا رنگ کیسا ہونا. آپ کو پتہ ہے کہ جتنے ان کے سوالات ہو رہے تھے، ان کا یہ حکم گائے ذبح کرنا ان کے لیے اتنا ہی مشکل ہوتا جا رہا تھا. تو کہتے ہیں کہ عمل کرنا نہیں تھا. کثرت کلام جو ہوتا ہے عمل کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے. وقت کا ضیاع بھی ہوتا ہے، ایک وقت میں ایک کام ہو سکتا ہے. آپ دیکھیں اگر فضول قسم کی چیزیں مانگی جائیں کہ اب رنگ کیسا ہو، تو اب ذبح ہونے میں رنگ کیا کیا عمل دخل تھا. ٹھیک ہے کوئی بھی گائے لے لیتے، نہ عمر کا پوچھتے. تو اب ان کے پوچھنے پر نا پابندیاں لگ رہی ہیں. اب زرد رنگ کی ہو، چمکتی ہوئی ہو، تو زیادہ سوال پر ان کا خیال تھا کہ عمل نہیں کرنا پڑے گا. لیکن جو سوالات زیادہ کر رہے تھے، ان کا یہ عمل کرنا ان کے اوپر مشکل ہو رہا تھا. تو اب اگلی آیت پہ چلتے ہیں. کالو انہوں نے کہا ادھو دعا کرو لنا ہمارے لیے ربا کا، اپنے رب سے یبین واضح کرے لنا ہمارے لیے ماں ہیا کیسی ہو، ان البقرہ بے شک گائے تشابہ متشبہ ہو گئی ہے، ملی جلی ہو گئی ہے، لینا ہم پر یعنی شک پاٹ گیا ہوا، اور بے شک ہم انشاء اگر چاہا اللہ ولن لمحتدون البتہ راہ پانے والے ہیں. اب یہ دوبارہ پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں تو شک شبہ آ گیا ہے، تو اب ہمیں بتائیں کہ وہ گائے کیسی ہو. تو کہتے ہیں کہ ان کے سوالات کرنے کی وجہ سے مسئلہ جو اور گمبھیر ہوتا جا رہا تھا. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہود انشاءاللہ اس آیت میں نہ کہتے تو قیامت تک گائے ذبح نہ کرتے اور نہ گائے ملتی. جب کوئی شخص اللہ کا حکم سن کر عمل کر لیتا ہے تو اللہ اس کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے. کوئی شخص اللہ کا حکم سن کر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مشکل کو آسان کر سکتا ہے. تو سورۃ لیل کی آتا ہے نا اس میں کہ جو نیکی کرنے والے تو نیکی اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسان کر دیتا ہے. تو اب ایسا ہے کہ ان کے اوپر مزید اگلی آیت 71 پہ چلتے ہیں.
मजीद इनके ऊपर पाबंदियां लग गई हैं। काला कहा इन्नहु बेशक वो, यकूलू फरमाता है बेशक, इन्नहा बेशक वो, यानी वो गाय बकरतुन ऐसी गाय हो, ला ना जलूलन जोतती हुई हो, तसीरुल वो हल चलाती और अर्दा जमीन को, वला और ना तस्किल हरसा सिराब करती हो खेती को, मुसल्लमतुन सही सलामत हो, ला ना हो शियता कोई दाग फिया इसमें, कालू उन्होंने कहा अल आना अब, जेता लाया है तू बिलहक हक को, फज़बहुहा तो उन्होंने फिर ज़बह कर दिया, वमा कादू और नहीं ना थे करीब कि वो यफलून वो ऐसा करते। अब मजीद पाबंदियां इनके ऊपर लग रही हैं कि ना हल चला चला कर कमजोर हो चुकी हो, ना खेतियों को पानी देती हो। अगर आपने देखा हो आजकल तो ट्यूबवेल्स आ गए हैं, लेकिन पहले जब बैल और गाय वगैरह जोती जाती थी हल के लिए, अब रंग की भी जो सबसे मुश्किल चीज थी वो रंग आ गई है। गोल्डन रंग हो, चमकता हुआ हो, उसमें कोई दाग धब्बा ना हो। तो पता चला दीन के मामले में जो हुक्म मिले जैसा मिले कर ले, नेकी के काम में देर नहीं करनी चाहिए। उजतबाजी में देर वो कर रहे थे, बहानासाजी कर रहे थे। तो जितनी नेकी जल्दी करेंगे उतनी अल्लाह ताला की तरफ कबूल होगी, बख्शिश होगी, और अल्लाह ताला वलून अल साबिकून को पसंद फरमाता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि इधर हमारे घर के साथ एक रेंट था ना, तो वहाँ बहुत सारी गायें होती थी। अभी तो वहाँ हमारे वो शॉपिंग सेंटर, अमेज़न वाले और एचईबी और काफी डेवलपमेंट हो गई है। तो वहाँ अक्सर गाय बंधी होती थी। मैं जब भी सिग्नल पे रुकती थी और मैं वो गोल्डन, सारी गोल्डन होती थी, तो मैं देखती थी किसी की टांग पे एक वाइट धब्बा था, किसी के कान पे था, किसी के चेहरे पे। और मैं ये मूसा अलैहिस्सलाम की ये जो गाय है ना वहां ढूंढती रहती थी। उतनी सारी गाँव में मुझे कोई एक गाय नहीं मिलती थी कि वो जो टोटली 100% सॉलिड गोल्डन कलर की हो। तो मैं कहती थी देखो उन्होंने किस तरह अपना ये मुश्किल कर लिया था। अब ये गाय 100 में से एक ही हो सकती है ना। और रवायात में आता है कि कोई यतीम बच्चे थे, उनकी माँ बीमार थी और वो ना उस गाय को बेचने के लिए मंडी जाना चाहते थे। तो रास्ते में जिब्राइल अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में आ जाते थे, तो मना करते थे नहीं अभी नहीं, अभी टाइम नहीं हुआ है ना। तो फिर जब ये वाकया हुआ तो फिर क्योंकि ये गाय उनको फिट फिट आ गई थी, तो अब ऐसा है कि उन्होंने सोचा कि अब हमारे पास एक ही गाय है पूरे उस इलाके में। उन्होंने भी फिर मुंह मांगी रकम मांगी थी कि गाय के चमड़े में जितना सोना आएगा ना, जितने तो उतनी मालियत में बेचेंगे। तो ये उनको फायदा हुआ था और ये इनका नुकसान हुआ था ज्यादा हुज्जत बाजी से और सवाल करने से। होना क्या चाहिए, अल्लाह ताला की तरफ दौड़े, टाल मटोल ना करें। कहते हैं कि एक वक्त आएगा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बंदा सुबह के वक्त जो है मुसलमान होगा और शाम को काफिर होगा, अगर रात को मोमिन है तो सुबह को काफिर होगा। यानी इतनी तेजी से हालात बदलेंगे। दुनिया को दीन पर तरजीह देगा, आजकल हो रहा है ना ऐसा, जिंदगी को मौत से देगा। और 5 चीजों को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है ना कि जिंदगी को मौत से पहले, फरागी को मसरूफियत से पहले, जवानी को बुढ़ापे से पहले, सेहत को बीमारी से पहले, और मुफली से पहले। अगर आपको अल्लाह ताला ने मालत दौलत दी हुई है तो इनसे फायदा उठाओ। अब कुछ लोग जो हैं अपनी ख्वाहिशात पर तो बहुत खर्च करते हैं। अब यानी वो सोचते हैं हम डिजर्व करते हैं, हम मेहनत करते हैं, हमने कमाया। अगर नहीं खर्च करते तो अल्लाह ताला के रास्ते में नहीं करते हैं, नेकियों पे नहीं करते, दीन पे खर्च नहीं करते। और दीन पर जब खर्चा भी हो तो ना सोचने लगते हैं और सोचते हैं हमने वहां तो दे दिया है, अभी तो हम नहीं देते ना। तो हालांकि देखा जाए तो हमने ना जो हम अल्लाह के रास्ते में देते हैं वो हमारा होता है। तो हम अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करें कि ये हमें आखिरत के बैंक के अकाउंट में हमारा डिपॉजिट हो रहा है। जो हम खर्च कर रहे हैं ये जाया हो रहा है, ठीक है। और जो जमा कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, वो अपने वारसों के लिए जायदादें बनाकर छोड़ रहे हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मैं जानती हूँ, वो अपनी ज़ात पे नहीं खर्च करते हैं, अपनी कपड़ों पे खर्च नहीं करते हैं, अपनी गाड़ियों पे खर्च नहीं करते, लेकिन अल्लाह ताला के रास्ते में हजारों का निकाल के दे देते हैं। और जब उनसे कहो तो कहते हैं क्यों, यहाँ से वहां ले जाती है, गाड़ी है ना हमारे पास। और मैं ऐसे कई लोग देखे जो बड़े बड़े खर्चे अल्लाह ताला की मस्जिदों में करते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी जो होती है उनकी बड़ी सादी गुजर होती है। तो ये वो लोग होते हैं जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क़यामत के दिन मुझे ना इसमें जो मोहताज मसाकीन
مسکین لوگوں میں ڈھونڈنا، میں غریبوں میں ملوں گا، اور وہ سب سے پہلے بھی جنت میں جائیں گے کیونکہ ان کے پاس حساب کتاب کے لیے ہے ہی نہیں۔ ہم جب یہاں سے کہیں دوسرے ملک جاتے ہیں، ہم 3 لگیج لے جاتے ہیں تو وہاں ایئرپورٹ پہ حساب کتاب کر رہے ہوتے ہیں، جس کا ایک ہینڈ بیگ ہوتا ہے وہ فٹافٹ نکل کے باہر چلا جاتا ہے۔ وہی حال ہوگا کہ اور دعا بھی ہے نا وہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے قیامت کے دن نا وحشرنی علی زمرات المساکین، کہ اللہ تعالیٰ مجھے دنیا میں بھی اللہ احینی مسکینہ وامتنی مسکینہ وحشرنی علی زمرۃ المساکین، کہ اللہ تعالیٰ مجھے دنیا میں بھی مسکینی کی حالت میں زندہ رکھنا، موت کے وقت بھی، اور قیامت کے دن مجھے مسکینوں میں اٹھانا۔ تو اس میں جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے بہت نعمتیں دی ہوئی ہوں اور وہ اس طرح کا اگر اس کا ایٹیٹیوڈ ہے تو اللہ تعالیٰ اسے راضی ہوگا۔ تم اپنا اپنا جائزہ لیں، نیکی پر خرچ کرنے پر میری کیا حالت ہوتی ہے، اور دنیا کے بارے میں خرچ کرنے پر، غیر ضروری چیزوں پر خرچ کرنے میں میری کیا یعنی کیا ہوتی ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ غیر ضروری لاجانی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے، کہ اللہ تعالیٰ نے حدیث میں آتا ہے تمہارے لیے قیلا جو کہا کہی گئی اس سے منع کیا ہے کہ ایسی باتیں نہ کیا کریں، کہ کثرت سوال کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، سنجیدہ لوگ زیادہ سوال نہیں کرتے۔ آیت نمبر 72 پہ آپ چلتے ہیں۔ وَإِذْ، اور جب قتل کیا تم نے نفسن ایک شخص کو، فَدَّارَأْتُمْ، پھر ایک دوسرے پر ڈالنے لگے تم، کس کو؟ اس قتل کو، فِيهَا، اس میں۔ اب ہاں کی ضمیر اس مردہ کی طرف چلی گئی ہے، واللہ، اور اللہ، مخرجن، یا نفس کی طرف نکالنے والا تھا، ماں جو کن تم تھے تم تکتمون، تم چھپاتے۔ تو بنی اسرائیل میں جو قتل ہو گیا تھا، ایک بھتیجے نے چچا کا قتل کر کے کسی اور کے ذمہ لگا دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے جو قتل کا معاملہ تھا اس کو بھی کھولنا تھا، واضح کرنا تھا۔ تو یہاں پہ وہ والا اللہ بتا رہے ہیں کہ جب انہوں نے کر دیا نا، قتل کر دیا تھا ایک شخص کو، پھر تم ایک دوسرے کے اوپر اس کو ڈال رہے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا کہ تم گائے کو ذبح کرو، اور گائے کا ایک ٹکڑا، بگلی آیت کو بھی کر لیتے ہیں، فقلنا، پس کہا ہم نے، اضربوہ، مارو اسے، کس کو؟ وہ جو گائے ذبح کی اس کا ایک جو ٹکڑا تھا، ببعضہا، ساتھ اس کے بعد اسے کو، کہ یہ اس میت کی طرف اشارہ ہے، کذالک، اسی طرح، یحیی، زندہ کرے گا اللہ الموتا، مردوں کو، وہ یریکم، اور دکھاتا ہے تمہیں، وہ دکھاتا ہے تمہیں آیاتی ہی، اپنی نشانیاں، لعلکم، تاکہ تم تعقلون، تم عقل سے کام لو۔ اب ایسا ہوا کہ انہوں نے جب گائے ذبح کی تو اس کا جو ٹکڑا تھا وہ اس مردہ لاش پر ڈالا، تو وہ لاش یعنی زندہ ہو گئی، تو اس سے وہ قتل کا جو معاملہ تھا وہ بھی حل ہو گیا۔ تو لاش کا زندہ ہونا، قاتل کا پتہ چل جانا۔ قاتلوں کا جرم صرف یہ نہیں تھا کہ انہوں نے مال و دولت کے لالچ میں آ کر اپنے چچا کو قتل کر ڈالا تھا، بلکہ ان کا دوسرا جرم یہ تھا کہ لاش کو کسی دوسرے شخص کے دروازے پر پھینک دیا تھا۔ اب دیکھیں، کسی کے آگے تہمت لگانی قتل کی کسی کے، یہ بھی بہت بڑا جرم تھا نا، تو انہوں نے یہ کیا تھا کہ ہمارے اوپر شبہ نہ ہو سکے، اور تیسرا یہ کہ خود شبے سے بچنے کی خاطر اس قتل کا الزام دوسروں پر تھوپ رہے تھے۔ گائے ذبح ہونے کے بعد اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا لے کر اس مقتول کی میت پر مارا گیا، تو اس کے زخم سے خون بہنے لگا، جسم میں زندگی کے آثار پیدا ہو گئے، اور اس لاش نے بول کر قاتل یا قاتلوں کا نام پتہ بتا دیا۔ اس کے بعد پھر سے اس پر موت طاری ہو گئی۔ اس طرح جن جرائم کو یہ قوم چھپائے رکھنا چاہتی تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے ظاہر کر دیا۔ تو یہ جو دونوں بھتیجے تھے، دو تھے، جس نے چچا کو مارا تھا، انہیں نہ وراثت میں کچھ ملا، اور اس میں بھی یہ مارے گئے۔ تو اس سے کیا آپ کو پتہ چلتا ہے کہ گائے کہتے ہیں یہ اس طرح تھی جس طرح کی معبود سمجھ کے اس کی پوجا کی جاتی تھی، یہ گائے ذبح ہوتے وقت اپنے آپ کو بھی نہ بچا سکی تو دوسروں کو کیا بگاڑ سکتی ہے۔ یعنی وہ سوچ رہے تھے فرعونیوں کے ساتھ رہ رہے تھے، کوئی جو ہے نا بدشگونی ہو جائے گی، اور گائے جب ملی تو اس طرح کی ملی کہ وہ اتنی خوبصورت چیز تھی، تو انہوں نے سوچا کہ کچھ اور ہو جائے گا، لیکن ان کا یہاں جو مسئلہ تھا وہ حل ہو گیا۔ پھر ذبح کرنے والوں کو نہ ذبح سے پہلے کچھ نقصان پہنچا اور نہ ذبح کرنے کے بعد۔ جس بات کو یہ لوگ چھپائے رکھنا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے اس کو ظاہر کر دیا۔ انہیں یہ یقین ہو گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ اتنے دنوں کے بعد اس لاش کو زندہ کر سکتا ہے تو ہمیں بھی دوبارہ زندہ کر کے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمارا جو ہے نا محاسبہ کرے گا، ہمارا بھی نا حساب کتاب اللہ تعالیٰ کے یہاں ہوگا۔ تو یہ اس سے سارے لیسن ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
اور ہماری قرآن کی کلاس کی ہماری جو ایک سسٹر ہیں کشور، ان کی کل سرجری ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمایا، ہم سب کے گھروں میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت برکت نازل فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.